Assalamu alaikum my viewers. Today my topic of discussion आज का जो मेरा मौजू है गुफ्तगू का वो है कैसे लड़कियों को कैसे फीमेल्स को जो ग्रेजुएशन कर रही होती हैं या जो यूनिवर्सिटी से फारुग तहसील हो जाती हैं या होने लगी होती हैं अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी मरहले पर होती हैं उनके काफ़ी केसेस सुनता हूँ और उनसे डिस्कशंस होती हैं। उसको सामने रखते हुए आज आपके सामने एक टॉपिक था जिसका उन्वान है लड़की को कैसे बातों में लाया जाता है, किस तरह से लड़की को खुलकर अगर मैं बोलूँ तो घेरा जाता है, किस तरह काबू किया जाता है। ये उन तमाम बच्चों के लिए है, उन तमाम माओं के लिए है जिनकी बच्चियाँ उनके घरों से निकल कर यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं ताकि वो फ्यूचर अपना बनाएं। वो तमाम वालदेन जिनकी बेटियाँ माँ बाप उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो है। मैंने इस पर डेटा लिखा है, कम से कम ये देखें, मैंने ये पूरा पेज इस पर मुख्तलिफ़ इंसिडेंट्स लिखे हैं कि मुख्तलिफ़ वाक़यात की रोशनी में, मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंस की रोशनी में, तजुर्बात की रोशनी में आपके सामने डिस्कशन लाया हूँ। कौन लाता है लड़की को गपशप में? ज़ाहिर है अपोजिट सेक्स, अपोजिट जेंडर जो है उसकी तरफ से ही हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फॉर फ्यूचर, फॉर करियर, फॉर प्रोफेशन, फॉर वर्क प्लेस ज्वाइनिंग, फॉर जॉब, फॉर इंटरव्यू क्लियरेंस, फॉर जॉब इंडक्शन एट्सट्रा। कब उस लड़की को घेरा जाता है और क्या ज़रूरत बनती है? ज़रूरत तो ये बनती है उस बेचारी को, उस बेटी को, उस बच्ची को, उस बहन को एक अपने करियर के लिए। अपने घर से वो निकली है, अगर जो उसके घर में इस तरह का रेफरेंस नहीं है तो वो अपना रेफरेंस बनाएगी, कंटेक्ट्स बनाएगी। सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है और इस तरह की बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। तो ज़रूरत कब पड़ती है इसको? जब वो मार्केट में जाना चाह रही होती है अपने सब्जेक्ट को लेकर, या तो वो इतनी टैलेंटेड हो कि इसको ज़रूरत ही ना हो, वो अपने सब्जेक्ट से भी आगे निकल जाए कि जिस जगह वो जाए उसके सब्जेक्ट से रेलिवेंट लोग उसको अकोमोडेट कर लें, उसको मौका दें। जबकि ये माशरा जो हमारा है ये जानवरों का माशरा है, ये बड़े सख्त लोगों का माशरा है, ये बड़े ज़ालिम लोगों का माशरा है। ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर के लिए, इकनॉमिक नीड्स कंपेल करती हैं हमें कि हम रेफरेंस लेकर आएँ, कोई हमारा अप्रोच हो, कोई सिफारिश हो। लोग कहते हैं जी हमारा पावा है, जिसका पावा है उसको जॉब मिल जाती है, माइट इज़ राइट, जिसके पास डंडा है वो सबको हाँकता है। बेशुमार लोगों ने मिथ्स बनाई हुई हैं, बेशुमार मफरूज़े हैं। अब रेफरेंस वाला जो होता है वो क्या करता है? तकरीबन आप समझें कि 100% तो नहीं, मेरे पास कोई उस तरह के फैक्ट्स फिगर नहीं है कि मैं कहूँ कि 70% या 60%, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैक्सिमम लोग, कोई ब्यूरोक्रेसी में है, कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे है, कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई एनजीओ में है, कोई किसी और वर्क प्लेस पे अच्छी प्लेस पे है, वो मुख्तलिफ़ बातें करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उलझाते हैं, मक्खन लगाएंगे, मुख्तलिफ़ लाड प्यार से बातें करेंगे, कहानी करेंगे, फिर फाइनेंशियल नीड्स को मीटअप करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ लोरियाँ, मुख्तलिफ़ इस तरह के वाक़यात बताएंगे कि आप देखें कि टीन एज में बच्ची है, वो घर से आई है एफएससी करके, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में वो ग्रेजुएशन कर रही है, बीएस कर रही है। तो उसका कितने तजुर्बात होंगे, उसने लाइफ में कितना सीखा होगा, ये आप खुद अपनी बच्चियों के सामने रखकर अंदाज़ा करें तो आपको इसके जवाब मिल जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि पेरेंट्स बुरे हैं या उनकी तरबियत बुरी है, नो, मैं माशरे के वो हक़ाइक़, वो सख्तियाँ बताना चाह रहा हूँ जो मुश्किलात बच्चियाँ फ़ेस करती हैं। फिर ऐसी एज में फिर आपको एज पूछते हैं। अब एक बंदा जो प्रोफेशनल है, जो एक 17, 18, 19 ग्रेड में बैठा हुआ है या प्राइवेट सेक्टर में वो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए की जॉब कमा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो किसी न किसी तरह से वो रोल मॉडल है अपने उस जूनियर के लिए जिसने उस डिपार्टमेंट को आके ज्वाइन करना है, वहाँ पे अपनी सीट लेनी है, वहाँ पर अपनी जगह अक्वायर करनी है। अब एक बंदा है वो आपसे पूछता है, हाँ आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, आपकी एज क्या है, अच्छा 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 अच्छा, आप किस इलाके से हैं, ठीक ठीक ठीक, आपकी बातों से तो पता चलता है कि आप बहुत लायक हैं, आप तो बड़ी इंटेलिजेंट नज़र आती हैं मुझे। इस उम्र में लड़कियों को तो इतनी
فہم نہیں ہوتا جتنا آپ کو ہے. آپ تو بڑی ڈفرینٹ گپ شپ کرتی ہیں آپ. میں نے تو آپ کے اندر ایک بڑا ڈفرینٹ انسان دیکھا ہے. میں تو بڑا متاثر ہوں کہ آپ نے اس چھوٹی سی ایج میں اتنا کچھ سیکھ لیا ہے. بڑا کمال ڈسکشن کرتی ہیں آپ. لگتا ہے آپ نے اپنی فیملی سے بہت کچھ سیکھا. لگتا ہے آپ کی فرینڈس بڑی اچھی ہیں. اور اکثر تو چلے جاتے ہیں اس سے بھی آگے. آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ اچھا. پھر آپ کی پکچر ذرا بھیج دیں. آپ نے جو ڈی پی لگائی ہے وہ اپنی نہیں ہے, وہ کسی بانجی بھتیجی, کسی بچے کی ہے, کسی پھول گارڈن فلاور کسی بک کی ہے. تو آپ کا اس میں پکچر نظر نہیں آ رہی, آپ کا اسٹیٹس شو نہیں ہو رہا. اس طریقے سے کرتے 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 وہ آگے جاتے ہیں. تو لڑکی کیا کرتی ہے؟ لڑکی ظاہر ہے جو مجبور ہے وہ بیچاری تو کہے گی جی ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بس جی ہاں کر کے کہ اس کا کام ہو جائے. یہ نہیں کہ وہ بری ہے. انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو جوابات بھی دینے پڑتے ہیں. اس کو اس وحشی انسان کی, اس ظالم انسان کی باتیں سننی پڑتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ بس کسی طریقے سے مجھے جاب مل جائے, اللہ اللہ خیر صلاح, میں اپنی جاب پہ لگ جاؤں. میں پیرنٹس کو بتاؤں گی کہ بابا جی میں نے BBA کر لیا, BCom کر لیا, BS سائیکالوجی کر لیا, BS فائنانس کر لیا, BS مارکیٹنگ کر لیا, BS IR کر لیا, BS جنڈر اسٹڈی کر لیا, BS باٹنی زالوجی کیمسٹری میتھ فزکس لٹریچر انگلش لنگوسٹک میں نے کچھ کر لیا. تو بابا جی ماما جی مجھے جاب مل گئی ہے. ماما بابا کہیں گے واہ میری بیٹی شہر میں گئی تھی ڈگری کرنے, 4 سال لگائے تھے, انٹرنشپ کی تھی, پروجیکٹس کیے تھے, آخر میری بیٹی کو جاب مل گئی ہے. اس کے پیچھے بیٹی نے کتنے سخت وقت جیلا اور کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ اس بیچاری کے دل میں اور اس کے دماغ میں چیزیں کس طرح سے فیڈ کی جاتی ہیں. وہ ڈرتی ہے اپنی بچی کو جب یونیورسٹی میں بھیجتی ہے. پھر اس کے دل میں جب وہ خیال, اس کے ذہن میں وہ خیالات تمام ریوائز ہوتے ہیں, تمام جو اس کی انسائٹس ہیں. رول ماڈل جو لوگ ہوتے ہیں پروفیشنل, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شاباش بچے آپ نے مجھ سے رابطہ کیا, یہ ٹائم تو نہیں ہے رات کو 8 بجے کا, میں تو ابھی دفتر جاؤں گا, تو آپ مجھے کل دن کو رنگ کر لیجئے گا, مجھے ریمائنڈر دے دیجئے گا کل دن کو 10 بجے. پروفیشنل بندہ ایسی بات کرے گا. پہلی. دوسری بات کرے گا, آپ کا ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی ہے؟ اچھا آپ کی CV ہے؟ بچے CV ایسے بنانا کہ جس میں کچھ دکھائی دے کہ آپ کے اندر ایک پوٹینشیل ہے. آپ نے جو سکلز ہیں ان کو اس پیج پر آپ لکھنا, سامنے واضح کرنا. اچھا تو پکچر بے شک نہ لگانا بچے CV پہ, مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنی ای میل پروفیشنل لکھنا. اپنی ای میل ایسے نہ لکھنا کہ جس سے اگلا بندہ سمجھے کہ یہ یونیورسٹی میں رہ کر بھی یونیورسٹی گریجویٹ نظر نہیں آتی. پھر پروفیشنل بندہ کہے گا کہ اپنی پروفیشنل سکلز کو ایڈ کرنا, MS ورڈ کو, پاور پوائنٹ کو, ایکسل کو, کوئی گرافک ڈیزائننگ کو, کوئی ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کیا ہے آپ نے, کوئی اپنی کمیونیکیشن کا, انگلش لینگویج کا, کوئی آئلٹس کیا ہوا ہے, اس کو آپ ضرور مینشن کرنا. ٹیم لیڈر رہی ہیں آپ, CR GR رہی ہیں, وہ مینشن کرنا. آپ نے کون کون سے بچہ پروجیکٹس کیے ہیں؟ شاباش ویری گڈ. ہاں جی بہنا آپ تو بڑی پازیٹیولی آپ نے چیزوں کو رائٹ کیا, رائٹ اپ میں رکھا ہوا ہے, زبردست. PDF میں کرنا ہو, MS ورڈ میں CV بنانا. فیلڈس کے جو اسکلفل لوگ ہیں ان کو آپ ملیں. فزکس میں جیسا کہ اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں فلاں لوگ ہیں, ان کی ای میل ایڈریس, ای میل پہ رابطہ کریں. واٹس ایپ پہ نہیں, ای میل پہ پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے رابطہ کرنے کا. اچھی سی ای میل بنائیں, مجھے چیک کروائیں کہ ای میل کیسی ہے. آپ کی آرگنائزیشنس کون سی ہیں؟ نیشنل لیول کی آرگنائزیشنز, ادارے, پرائیویٹ ادارے, ملٹی نیشنل ادارے, ان میں آپ ان کو سرچ آؤٹ کیا کریں, گوگل کیا کریں. گوگل آپ کے پاس ہے, ان کو کھولا کریں, اس میں دیکھا کریں جاب پورٹل کیا ہے, ہائرنگ کب ہے, جابز اناؤنس کب ہو رہی ہیں, طریقہ کیا ہے ان کا, جاب کا ایکسپیرینس کیسے چاہیے ہوتا ہے, ایکسپیرینس لکھنا کیسے ہے, کمپیوٹر سکلز کون سی ہیں, سافٹ سکلز کون سی ہیں. پھر ایک پروفیشنل بندہ بتائے گا کہ نیشنل لیول کے یہ گورنمنٹ اور یہ نیشنل لیول کے پرائیویٹ ادارے ہیں اچھے, ان کو فوکس میں رکھیں. یہ 10 ادارے ہیں, ان کو پرائرٹی میں رکھیں. آپ مجھے خود بچے چیک کر کے بتائیں کہ کون سے اچھے ادارے ہیں جن میں آپ جانا چاہ رہی ہیں. پھر پروفیشنل بندہ بتائے گا کہ آن لائن دنیا ہے, ڈیجیٹل ورلڈ ہے, ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرے گا کہ دیکھو اس میں تو آن لائن اپلائی بھی نہیں ہوتا. کووڈ کے بعد دیکھیں آپ حالات کیسے بدل گئے. لہٰذا آپ کے پاس اپلائی کرنے کے لیے نیشنل جاب پورٹل ہے, NJP, مختلف فیڈرل اور پروونشل اور اسٹیٹ لیول کے ادارے ہیں, ڈسٹرکٹ لیول کے, ان میں جاب آتی ہیں. اپلائی کیسے کرتے ہیں, NTS کیسے کرتے ہیں, آپ چیزوں کو براؤز کرتے ہیں, انٹرنیٹ براؤزنگ کے تھرو آپ کی جاب کیسے آتی ہیں, کون کون سے چینل ہیں جو جاب کا بتاتے ہیں, کون کون سی ویب سائٹس ہیں, job.com, پاکستان جاب ڈاٹ فلاں کام جو بھی ہیں,
وہ سب بتائے گا آپ کو. پھر جاب کی ہنٹنگ کا طریقہ بتائے گا, جاب ایکوائر کیسے کرنی ہے, انٹرویو کی تیاری, پینل کیا ہوتا ہے, پینل ڈسکشن کیا ہوتی ہے, سولو انٹرویو کیا ہوتا ہے. ان تمام باتوں کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کوئی بندے کا پتر ہے, یہ کوئی پروفیشنل ہے, یہ کوئی پڑھا لکھا مرد ہے, یہ جانور نہیں ہے, یہ کھائے گا نہیں, یہ بتائے گا, یہ گائیڈ کرے گا, یہ ٹارچ دے گا, یہ لائٹ دے گا, یہ روشنی ڈالے گا, یہ آگے آپ کو جانے کے لیے آپ کے راستے آپ کو ڈیفائن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ ڈومین سے یہ ڈائریکشن ہے, یہ طریقہ ہے, یہ کرنا ہے, ایسے بولنا ہے, جب جاب کے لیے جانا ہے ایسی ڈریسنگ کرنی ہے کہ وہ آپ مایوب نہ لگیں, آپ بہت اگریسو نہ لگیں. آپ نے فرسٹ ٹائم ملنا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے اس طرح کی بات کرنی ہے. اپنی اردو لینگویج, انگلش لینگویج, سینٹینس, کون سے سوال پوچھ سکتا ہے, آپ کہاں سے ہیں, کیوں ڈگری کی ہے, یہ پڑھ کر کیا کریں گی, ہماری آرگنائزیشن میں آپ کیا کریں گی, آپ کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے. آپ کو کہا جائے کہ اکیلے اس کام کو کرو ایز اے ایڈمن آفیسر, آپ ایڈمن آفیسر کیا کریں گی, آپ نے فائنانس میں, اکنامکس میں ڈگری کی ہوئی ہے, آپ نے سوشیالوجی میں, انتھروپالوجی میں ڈگری کی ہوئی ہے, آپ کیا کریں گی. آپ نے بایو ٹیکنالوجی میں کی ہوئی ہے, آپ ہماری لیب کو, بایو کیمسٹری لیب میں آپ آ کر کیا ڈفرینٹ کریں گی. آپ کے پاس 10 لوگ ہیں, آپ کے پاس اسسٹنٹ 2 لوگ ہیں آپ کے لیول کے, ان 2 سے آپ آگے کیسے نکلیں گی, ان 10 کو آپ کمانڈ کیسے کریں گی. آپ مجھے ذرا ایک وائس میسج میں بتائیں کہ آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہوگی, اسٹریٹجی کیا ہے, مینجمنٹ کیا ہے, اسکلز کیا ہیں, کمیونیکیشن کیا ہے, دفتری زبان کس طرح کی ہوتی ہے لکھنے کے لیے, بولنے کے لیے, باس کی بات کو کس طرح سے آن کریں گی, سنیں گی, اس کو اس پر اس کے لائے عمل کو سنتے ہوئے اس ڈپارٹمنٹ کو, آرگنائزیشن کے لیے کام کیسے کر کے اپنے آپ کو فیوچر کو سیکیور کریں گی, آگے لے کے جائیں گی. آپ انسینٹیوز کیسے لے سکتی ہیں اس جگہ پہ بیٹھ کے. ایسی جو باتیں بتائے گا وہ ایک مورلی, وہ ایک ایجوکیشنلی, وہ ایک سوشلی, اور وہ آپ کو اکنامکلی ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں رول ماڈل مین, یا پروفیشنل مین, یا پروفیشنل پرسن, یا بندے کا پتر. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹین ایج بچی ہوتی ہے, پیرنٹس گرومنگ کرتے ہیں, پھر پیرنٹس کو اور بچی کے درمیان جب سپیس آتا ہے, وہاں سے معاملات بے شمار, اس سپیس کو پورا کرنے کے لیے ظالم لوگ تیار رہتے ہیں بڑے ڈفرینٹ ہتھ کنڈوں کے ساتھ. پھر انگیج کریں اپنی بیٹیوں کو ڈسکشن میں, جب اپنے بیٹوں کو کھا رہے ہوتے ہیں, ہاں بیٹا کیا کرے گا آگے بڑا ہو کے, کیا چاہے گا, ڈگری ہوگی یا بتا کیا کرے گا, کاروبار کرنا ہے کہ پیسہ لگوا دوں, باہر بھیج دوں, UK بھیج دوں, مڈل ایسٹ جانا ہے, UAE جانا ہے, کون سی جاب لے دوں, کسی فارن جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کمپنی کے تھرو تمہیں باہر بھیج دیا جائے. ایسے اپنی بیٹی کو بڑھائیں اپنے ساتھ. بیٹی بتاؤ کیا کرنا چاہتی ہو, کیا چاہتی ہو تمہارے چھوٹے بھائی کو کس سبجیکٹ میں داخلہ کروائیں, آپ کیا چاہتی ہو کہ آپ کے لیے کون سا سبجیکٹ اچھا ہے, آپ کیا چاہتی ہو اس کے بعد آپ ایم فل کس میں کرنا چاہتی ہو, کوئی آپ ڈپلومہ کرنا چاہ رہی ہو اس میں, کوئی آن لائن اسکلس کی طرف آپ کا موڈ ہے, تو بیٹی کو کانفیڈینس ملے گا یہاں سے. جیسے آپ بوائز کو بٹھا کر کرتے ہیں ایسے گرلس کو بھی کریں. پیٹریارکل سوسائٹی ہے, اس کو چھوڑ دیں, مرد فوقیت پہ ہے, اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیں. آپ بچی کو بھی ایک سائڈ پہ بٹھائیں, بچے کو بھی ایک سائڈ پہ بٹھائیں, دونوں کو برابر سنیں, کنسیڈر کریں, ٹرسٹ دیں, کانفیڈینس دیں, اور ساتھ چیکس رکھیں. پھر بچیوں کو سنیں, جب بچیاں بول رہی ہیں ان کی بات کو سنیں, ان کو آن کریں, ان کی بات کو, ان کے مائنڈ کو, ان کی اپروچ کو, ان کی سائیکالوجی, ان کی تھنکنگ پیرامیٹرز, ان کی تھنکنگ اورینٹیشن, ان کا اورینٹیشن لیول, ان کا چیزوں کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا, ایگزامن کرنا, آبزرو کرنا. وہ خود سمجھ آ جائے گا کہ آپ کی بچی کس ڈگر پہ ہے, کس لیول پہ ہے, کس انداز سے چیزوں کو لے رہی ہے. اپنی بچی کو دبائیں مت, اور تو کیوں رابطہ کر رہی ہے, تو اس لیے فون دیا تھا, جتنا بڑا فون اس لیے دیا تھا کہ تجھے لوگوں سے رابطہ کرتی پھرے گی, بند کروا دوں گا تمہارا فون, تمہارا پیکج نہیں کروا کے دوں گا. کتنا روک لیں گے آپ, آپ کو کیا پتا کہ اس کے پرس میں ایک اور سیل پڑا ہوا ہے یا نہیں پڑا ہوا. ضروری نہیں کہ آپ شک کریں, آپ موقع نہ دیں کہ آپ کو شک کرنا پڑے. تو یہ میں نے آج کی جو باتیں لکھی تھی, وہ میں نے لکھا تھا کہ لڑکی کو باتوں میں کیسے لایا جاتا ہے. یہ سارا پیج میں نے زبانی کوئی بات نہیں کی. میں سنتا ہوں بچیوں کو کہ ایک بچی کہتی ہے کہ میں جاب کے لیے گئی, ایک سر تھے ریٹائرڈ ہونے والے تھے یا ہو چکے تھے, کہتے ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھی ہیں, آپ مجھ سے ہاتھ ملائیں گی, ذرا ساتھ کھڑی ہوں میں دیکھوں آپ کی ہائٹ کتنی ہے. اب ایک 19 20 یا 21 سال کی بچی کو ایک 60 سال کا مرد 20ویں 21ویں گریڈ سے ریٹائرڈ ہونے والا بندہ, ایجوکیشن اس کی ٹھیک ٹھاک ایجوکیشن ہے, وہ یہ بات کرتا ہے. حساب لگائیں کتنی کتنی مشکل سے وہ بچی واپس آئی ہوگی. یہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سے عشق ہو گیا, میں تو تمہارے بغیر کسی سے بات بھی شیئر نہیں کر سکتا. اس ظالم آدمی تمہیں سرکاری جاب لیے ہوئے 10 سال ہو گئے, تمہیں کچھ بچی کو جو ابھی جاب کے پہ جس نے پاؤں نہیں رکھا, تمہیں اس سے عشق ہو گیا, اور دیکھے بغیر, فوٹو لیے بغیر, تمہیں اس کے میسیجز سے واٹس ایپ پہ میسنجر پہ عشق ہو گیا.
میں تمہارے سے بات کرتا ہوں تو میں تمہارے سے اسی شدت سے بات کرتا ہوں، اسی شدت سے پھر میں ناراض ہو جاؤں گا تمہارے سے. اس لیول کی جب ڈسکشن ایک بچی نہیں سنے گی جو بھی یونیورسٹی سے فارغ ہو کر جاب پر نہیں گئی، وہ کتنا ڈرے گی، کتنی وحشت کے ساتھ آپ ورک پلیس پہ اس کو لے کے جا رہے ہو. اور اس ورک پلیس پر جو ہراسمنٹ ہے اس پر میں الگ ویڈیو کروں گا. ہراسمنٹ کیا لیول آف حرکات، ایکٹیویٹیز، عجیب و غریب ایکشنز ہیں. بچی پھر جاب چھوڑتی ہے، پھر وہ ڈیجیٹل سکلز کی طرف آتی ہے، بزنس کی طرف کسی سے پارٹنرشپ کرنا چاہتی ہے، کسی ساتھ فرینڈ کے ساتھ، سہیلی کے ساتھ کام کر لوں گی. ایسے جانوروں سے میں کیسے بچوں گی؟ ڈھونڈتی ہے ہاں کوئی فیمیل ہو تو میں اس کے ساتھ جاب کر لوں گی، ایکسپیرینس ہو جائے گا، اللہ کرے بی ایڈ کر لوں، کوئی گورنمنٹ جاب ہو جائے، ٹیچنگ میں چلی جاؤں. ان سے تو جان چھوٹ جائے گی نا. پکی جاب ہو جائے گی، گورنمنٹ جو مرضی کچھ کہتا رہے مجھے کہ میں اپنی جاب کروں گی، بس سیکیور کروں گی، اپنا فیوچر بناؤں گی، اور پروموشن ہوتی جائے گی اور میں آگے چلتی جاؤں گی. کوشش کریں مرد حضرات اور وہ عورتیں جو اپنی بچوں کو بھیجتی ہیں ان کو پراپر گائیڈ کیا کریں، ان کو بٹھایا کریں، ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے رویوں کے بارے میں ایسی ویڈیوز ان کے سامنے چلوایا کریں، ان کو سنایا کریں. اس کے بعد بتایا کریں بیٹا یہاں باخبر ہے نا. ایسی ویڈیوز کو شیئر کیا کریں بچوں کے ساتھ. کسی 10 بچوں کا بھلا ہو جائے گا نا تو میرے جیسا بندہ، مجھے لوگ کہتے ہیں تم لوگوں کو موٹیویشن دیا کرو، ایسی ایسی باتیں کیا کرو. میں کہتا ہوں نہیں یار، جو میں سیکھتا ہوں تجربات کو میں لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. میری باتوں سے اگر کسی ماں کی 2 بچیاں ان کا فیوچر بن گیا اور وہ انہوں نے ویڈیو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے سن کر اس پر عمل پیرا ہو گئی، میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا. کوئی پتہ نہیں میں اس کمرے سے باہر نکلوں تو میری آنکھ بند ہو جائے، میں زندگی بھر کے لیے اس دنیا سے چلا جاؤں. میری ویڈیو پیچھے صدقہ جاریہ بن کے رہ جائے گی. یہ سن کر کوئی عمل کر لے گا، کوئی بچ جائے گا، کوئی سخت لہجے والا، کوئی برے اخلاق کردار والا، کوئی بد اخلاق بد چلت آدمی کسی یہ ویڈیو سن کر کسی بچے کے ساتھ اچھا سلوک کر لے گا تو میرے لیے کچھ 2-4 نیکیاں بن جائیں گی. تو میں چاہتا ہوں کہ جو میں سیکھوں، جو میں سمجھوں، جو میں سنوں، اس کو میں اپنے ڈفرینٹ ایکسپیرینس کی روشنی میں ان کو میں کچھ پوائنٹس بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا کروں، اپنے سننے چاہنے والوں کے سامنے، تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے. دعا کو رہیے گا، اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے رہا کریں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ایسی باتیں اور ایسے واقعات ایسی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے آتا رہا کروں گا. اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.